अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहज़ादा अली अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम आपकी खिदमत में शहज़ादा अली अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत बयान करेंगे। आपके पेश खिदमत है, बक़ौर समाअत फरमाएँ। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु की अमानत हज़रत कासिम रज़ी अल्लाहु अन्हु को खाके करबला के सुपुर्द करके इमाम पाक खेमों में वापस आए तो देखा कि अपना लख्ते जिगर हथियार लगाए मैदान में जाने के लिए तैयार खड़ा है। आपने फरमाया, बेटा अली अकबर, अपने बूढ़े बाप को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? शहज़ादे ने अर्ज़ की, अब्बा जान, जहाँ ओनो मोहम्मद गए और कासिमो अब्बास चले गए, क़िबला इजाज़त फरमाइए। मज़लूम करबला ने एक पुरसोज़ आह भरी और फरमाया, बेटा तुम शबीह मुस्तफ़ा हो, तुम्हें देख लेता हूँ तो नाना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सामने आ जाती है और मैं इस मुक़द्दस निशानी को ज़ाय नहीं करना चाहता। शहज़ादा अली अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अब्बा हुज़ूर, जिस नाना पाक का मैं हम शक्ल हूँ, उन्होंने भी तो मैदान उहद में दीन व हक़ की सरबलंदी के लिए अपने दांते मुबारक शहीद करवा दिए थे, तो फिर आज हम शक्ल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नाना पाक की सुन्नत अदा क्यों नहीं करने देते? और ये है वह पाक चादर जिससे दादी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने नाना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून को साफ़ किया था। क्या हुआ जो आज दादी जान नहीं है? फूफी ज़ैनब भी तो उन्हीं की बेटी हैं। उस वक्त दादी जान ने अपने बाप का खून धोया था और आज हम शक्ल मुस्तफ़ा का खून उनकी बेटी फूफी ज़ैनब धोएगी। नवासे रसूल अपने लख्ते जिगर की ये माना खेज़ गुफ्तगू सुनकर हैरान रह गए और फरमाया, बेटा तुम्हारे इन नेक इरादों पर कुर्बान, मगर मैं अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे की लाश तड़पती नहीं देख सकता। बेटा पहले मुझे जाने दो। शहज़ादा अली अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, अब्बा जान, अगर आपकी आँखें जवान बेटे की लाश को नहीं देख सकती तो 18 साल का जवान बेटा भी अपने बूढ़े बाप के सर को नेज़े पर नहीं देख सकता। अब्बा हुजूर इजाज़त फरमाइए, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज़ नाना जान अपने दरबार से धक्का देकर निकाल दें, दादी फ़ातिमा मुझे देखकर मुंह छिपा लें, शेर खुदा बुज़दिली का ताना दें, और आज अगर आपने मुझे हक़ व सदाक़त की हिफाजत के खातिर शहीद होने की इजाज़त ना दी तो बहुत मुमकिन है कि कल आइंदा आने वाली नस्लें आप पर ये इल्ज़ाम लगाएंगी कि हुसैन ने अपनी बहन के बच्चों को तो शहीद करवा दिया, भाई हसन के बेटे की कुर्बानी तो दी, मगर जब अपने लख्ते जिगर की बारी आई तो हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु घबरा गए। सैयदा की लाल की आंखें पुरनम हो गईं और फरमाया, बेटा तुम्हें इजाज़त देने के इख्तियार मुझे नहीं, तुम्हारी फूफी ज़ैनब को है, जिसने अपने दिनों का चैन और रातों की नींद हराम करके तुम्हें पाला है। अली अकबर आगे बढ़े और फूफी ज़ैनब के पाँव पकड़ लिए और अर्ज़ की, फूफी जान, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे बड़ी मेहनत से पाला है, मगर आपने अपने बच्चों को खुशी से कुर्बान करवा लिया, उनके लिए आपने इजाज़त भी ले ली, मगर मेरा क्या कसूर है कि मुझे शहादत से महरूम रखा जा रहा है? खुदा के लिए मेरी भी सिफारिश कर दीजिए। सैयदा ने कलेजा थाम लिया और फरमाया, अली अकबर, मैंने आज तक एक लम्हा के लिए भी अपनी आँखों से तुम्हें दूर ना किया, मगर आज हमेशा के लिए तुम्हें अपनी आँखों से ओझल किस तरह कर डालूं? इतना कहा और एक आह भरी और जहरा की जाई बेहोश हो गई। हज़रत शहरबानो पास खड़ी थीं और बार बार अपने दामन से आंसू पोंछ रही थीं। फरमाया, बेटा फूफी जान के मुँह पर अपना मुँह रख दो, तुम्हारी खुशबू से उन्हें होश आ जाएगी। अर्ज़ की, अम्मा जान, अली अकबर का मुँह इस काबिल नहीं कि सैयदा पाक के मुँह में रखूं। और फिर शहज़ादे ने अपना सर फूफी के कदमों में रख दिया। सैयदा ने आँख खोली और फरमाया, अली अकबर जाओ, मगर बातिल को हक परस्ती के माना समझ में आ जाए, लश्करे यजीद पर अली की शुजाअत का राज खुल जाए। शहरबानों ने लिबास लिया। लिबास क्या था? भाई हसन का पटका था, नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा था और हज़रत ज़हरा की चादर थी। इमाम आली मकाम ने हथियार लगाए। हथियार क्या थे? अमीर हमज़ा का नेज़ा था,
حضرت جعفر کی کمان تھی اور بابا علی کی تلوار تھی۔ یہ ہاشمی شہزادہ جب اپنے جسم پر ہتھیار لگا کر اپنے بھائی زین العابدین کو آخری بار ملنے کے لیے خیمہ میں گیا تو ایک حشر برپا ہو گیا۔ پاک دامن بیویوں کی چیخیں نکل گئیں، شہربانوں بے ہوش ہو گئیں، امام پاک تڑپ گئے اور خیمے کی بانس بھی ہلنے لگی۔ ایک حشر تھا برپا، جدا عابد جو ہوتے تھے جھولے میں پھوٹ پھوٹ کے اصغر بھی روتے تھے۔ حضرت عابد رضی اللہ عنہ فرش پر لیٹے ہوئے تھے، خوار اصغر ایک ٹوٹے ہوئے جھولے میں پڑا تھا اور اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال نکال کر پانی کی ایک بوند کے لیے فریاد کر رہا تھا۔ علی اکبر بھائی عابد کے پاس گئے۔ عابد نے اٹھ کے گلے لگنے کی بہت کوشش کی مگر نقاہت کے سبب اٹھ نہ سکے، اٹھتے اور گر پڑتے۔ ایک بیمار تھے اور دوسرے دن سے پیاسے بھوکے تھے۔ بولے بھائی جان معاف کرنا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ علی اکبر کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور خود ہی عابد کے اوپر لیٹ گئے۔ دونوں بھائی دل کھول کر روئے، دونوں کا دل چاہتا تھا کہ قیامت تک اس طرح ہی آپس میں لپٹے رہیں۔ عمرو بن سعد پکارا، اہل بیت کی غیرت کہاں گئی؟ نواسے رسول نے علی اکبر کو اٹھایا اور فرمایا، بیٹا جاؤ، یزیدی لشکر ہماری غیرت کو للکار رہا ہے۔ عرض کی ابا جان جواب دے دو کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ علی اکبر حضرت عابد کو چھوڑ کر اٹھے اور معصوم اصغر کے پاس گئے، جھولے کو جھلایا اور اصغر کو گود میں اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگے۔ شیر خوار بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھائی۔ علی کے شیر نے پشت پر ہاتھ رکھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی طبیعت سنبھل گئی۔ باپ نے اپنی 18 سال کے جوان بیٹے کو شہادت گاہ کی طرف بھیجنے کے لیے اپنے زانوں دے کر گھوڑے پر سوار کیا۔ علی اکبر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے پاک کی طرف منہ کر کے رونے لگے اور فرمایا، بیٹا موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہاں ابا جان نہیں، بہن صغرا یاد آ رہی ہے۔ میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد تجھے لے آؤں گا، مگر افسوس کہ میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ وہ میری راہ تکتی ہوگی، میرا انتظار کرتی ہوگی، وہ کہتی ہوگی کہ میرا بھائی مجھے لینے کے لیے ضرور آئے گا، اسے ابھی تک مجھے ملنے کی امید ہوگی، وہ لوگوں سے میرا پتہ پوچھتی ہوگی، مگر کیا خبر کہ دشمنوں نے مہلت نہیں دی اور صغرا کو لے آنے کا وعدہ کرنے والا بھائی اکبر آج ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ اب قیامت تک وہ میرے فراق میں روتی رہے گی۔ اور پھر مدینے پاک کی طرف منہ کر کے فرمایا، بہن صغرا مجھے معاف کر دینا کہ میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، اور اب تجھے حشر کے میدان میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ملوں گا۔ ہاشمی شہزادہ گھوڑے کو چلنے کا حکم دینے والے ہی تھے کہ بہن سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ علی اکبر نے پوچھا، بہن سکینہ کیوں؟ جواب دیا، بھائی جان، بھائی جب دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو بہنیں واک پکڑتی ہیں اور بھائی بہنوں کو انعام دیتے ہیں۔ بھیا تم بھی آج دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوئے ہو، کچھ پیغام دے جاؤ۔ علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہن سکینہ کے دامن میں گرے۔ پوچھا، بھائی جان یہ کیا؟ فرمایا، یہ تمہارا انعام ہے۔ ہاشمی شہزادے کو میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑا دیکھ کر خیموں میں ایک حشر برپا ہو گیا۔ دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی، دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی، تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی۔ اور خیموں کی چاروں طرف سے یہ آوازیں آتی تھی کہ شبیہ مصطفیٰ تیرا علی اکبر جواں بیٹا، شبیہ مصطفیٰ تیرا علی اکبر جواں بیٹا، 18 سال کا نوخیز حیدر کا نشاں بیٹا، چلا میدان میں نانی کی شریعت کو بچانے کو، چلا میدان میں نانا کی شریعت کو بچانے کو اور اپنے خون سے وہ ایک چراغ حق جلانے کو۔ ابھی یہ دردناک منظر ختم نہیں ہوا تھا کہ لشکر یزید سے پھر آواز آئی، حسین موت سے ڈر گئے ہو؟ اور پھر ہاشمی شہزادے کی صدائے نعرہ تکبیر سے فضائے کربلا گونج اٹھی، چہرے کی تجلی سے میدان کربلا چمک اٹھا، زلفہائے عنبری سے کوفہ کا میدان مہک گیا، رخ پن انور کی ضیاء سے خاک کربلا کے ذرے دمک اٹھے، حسن مرتضیٰ کی تصویر کے آگے فسق و فجور کی مورتیں تھرا گئیں اور جمال مصطفیٰ کی تنویر کے آگے کفر و باطل کے پتلے گر پڑے۔ اور پھر یہ ہاشمی جوان یزید کے لشکر کے سامنے بڑے ہی جاہ و جلال کے ساتھ ڈٹ گیا اور فرمایا، علی اکبر ہے میرا
نام دادا مرتضیٰ میرا، علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا، شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمیں والے، فلک والے، مکی والے، لامکاں والے۔ سنو اے کوفیوں میں اہل بیت کا گداگر ہوں، سنو اے کوفیوں میں اہل بیت کا گداگر ہوں، میں کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ عمرو بن سعد نے علی اکبر کا یہ جاہ و جلال دیکھا اور یہ نعرہ حق سنا تو بولا، اے علی اکبر، اپنی اٹھی ہوئی جوانی پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو، مجھے بھی شبیہ مصطفیٰ دیکھ کر رحم آ گیا، جاؤ اپنے باپ سے کہہ دو کہ عمرو بن سعد نے مجھے چھوڑ دیا، یا پھر ادھر آ جاؤ، پانی کے مشکی سے بھی ملیں گے، عیش و آرام بھی ملے گا، دنیا کی نعمت ملے گی، چین و قرار ملے گا، عزت وقار ملے گا اور دولت و شوکت بھی ملے گی۔ عمرو بن سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون کھول گیا اور گرج کر علی اکبر بولے کہ او دنیا کے بدلے اپنی دین کا سودا کرنے والے عمرو بن سعد، سن اور غور سے سن کہ تو اس عاشق رسول کا بیٹا ہے جس نے میدان احد میں ناموس رسالت کی حفاظت کے خاطر اور ذات مصطفیٰ کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر لشکر کفار پر چلایا تھا، اور تو ہے کہ تو نے دین کے باغی کو اجاڑنے اور چمنستان اہل بیت کو پامال کرنے کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین پر چلایا ہے۔ تو پھر یہ صحیح ہے کہ ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا تو ہے، لیکن اب بھی اگر تو نے اپنے نیک باپ کے نقش قدم پر چل کر ہمارے دامن کو تھام لیا تو تیری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے، اور ہوش کر، حق و باطل کی پہچان کر، اسلام و کفر کے فرق کو سمجھ اور حسین و یزید میں امتیاز کر، اور اگر تیرا خیال ہے کہ ہماری چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ کر ہاشمی شہزادے کا سر باطل کے آگے جھک جائے گا تو یہ غلط ہے، اور اگر گمان ہے کہ پانی کے چند قطروں کی خاطر حیدر کرار کا پوتا یزید کی بیعت کر لے گا تو یہ بکواس ہے۔ اے عمرو بن سعد، یاد رکھ کہ تو دنیا کے ساز و سامان کے عوض میری دولت و دین ایمان نہیں چھین سکتا، موت کا خوف دلا کر تو مجھے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا، اور اے کوفہ کے دغاباز انسانوں، اس جہان فانی کی چند روز شان و شوکت کی خاطر آخرت کی پرلطف زندگی کا سودا نہ کرو، یزید کے دربار سے عارضی عزت و دولت کی خواہش میں حسین کے مقدس دامن کو نہ چھوڑو۔ سنو، میں تمہارے پاس پانی کی بھیک مانگنے کو نہیں آیا، رحم کی درخواست لے کر نہیں آیا، بلکہ دین و ایمان کی حفاظت کے خاطر لڑنے کو آیا ہوں، حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے مرنے کو آیا ہوں، اور اپنے خون سے حق و اسلام کی پاک چادر سے کفر و باطل کے سیاہ داغ دھونے کو آیا ہوں، اور اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، آؤ فسق و فجور کے اندھیروں سے نکل کر حق و ہدایت کی روشنی میں آ جاؤ، انسانیت و آدمیت کے دامن کو تھام لو، کفر و باطل کے سمندر سے نکل کر حق و اسلام کے ساحل پر آ جاؤ، یزیدیت کے طوفان سے نکل کر حسینیت کے دامن میں پناہ لے لو، آؤ اور اب اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا تمہیں معاف کرے گا، اور اس کے بعد تم باز نہیں آتے، خدا تمہیں معاف کرے گا، اور اس کے بعد بھی اگر تم اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو پھر آؤ ہاشمی تلوار کے جوہر دیکھو۔ شہزادہ علی اکبر کی ایمان افروز تقریر نے کوفیوں کو دل دہلا دیے، حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عمرو بن سعد خود گھبرا گیا، کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب کوئی بھی مقابلے میں آنے کی جرات نہ کر سکا تو شہزادہ علی اکبر خود ہی لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور ایک وار سے کئی یزیدی قتل کرنے لگے، کبھی میسرہ کی طرف شیروں کی طرح لپکتے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، کبھی مینا کی جانب عقابوں کی مانند جھپٹتے تو صفیں الٹ دیتے، کبھی لشکر پر بجلی کی صورت میں چمکتے تو یزیدیوں کو خاکستر کرتے ہوئے چلے جاتے۔ بظاہر دیکھنے میں ایک ننھی کلی معلوم ہوتا ہے، بظاہر دیکھنے میں ایک ننھی کلی معلوم ہوتا ہے، طریق جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتا ہے۔ گرم لو کے تھپیڑوں نے بدن کو جھلسا دیا اور پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا تو لشکر یزید سے نکل کر باپ کے قدموں میں آئے، عرض کی ابا جان پانی۔ فرمایا بیٹا پانی کہاں ہے؟ بیٹا میں نے اپنی ساری زندگی تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، اگر آج تمہارا شفیق باپ تمہاری پانی کی خواہش پوری نہیں کر سکتا، بیٹا لو میری زبان اپنے منہ میں ڈال لو۔ منہ میں لے کر چوسی تو جام کوثر کے مزے آ گئے۔
عرض کی ابا حضور اگر میدان کارزار میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ فرمایا بیٹا تمہارے عزم و استقلال پر قربان، تمہارے اس نرالے انداز جنگ پر آفریں۔ جاؤ عمرو بن سعد کو علی کے خون کا جوش بتا دو، جاؤ کوفیوں کو شمشیر حیدری کے جوہر دکھا دو، جاؤ یزیدیت کو حسینیت کا راز بتا دو۔ طارق بن شیس اپنے نیزے کو ہوا میں لہراتا ہوا سامنے آیا، ادھر بھی ہاشمی خون جوش میں تھا۔ اس نے آتے ہی نیزہ مارا، علی اکبر نے روک لیا اور پھر اس کے سینے پہ ایسا برچھا مارا کہ پار ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور اس نے روند ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عمرو بن طارق اپنی فولادی تلوار کو فضا میں چمکاتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر ہاشمی شہزادے نے اس کو سنبھلنے بھی نہ دیا کہ نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اور پھر طارق کا دوسرا بیٹا غضبناک ہو کر اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا۔ اس نے آتے ہی کئی وار علی اکبر پر کیے مگر سب خالی گئے۔ شہزادے نے اس کی آنکھ میں نیزہ مارا جس سے اس کی دائیں آنکھ نکل گئی۔ وہ ابھی آنکھ پر پٹی باندھ ہی رہا تھا کہ علی اکبر نے تلوار سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہاشمی جوان نے کوفیوں کے دل دہلا دیے اور عمرو بن سعد کانپ گیا۔ اس جرأت و شجاعت پر حضرت فاطمہ خوش تھیں، اس انداز جنگ پر علی حیران تھے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے تھے، روح فطرت مرحبا پکار رہی تھی۔ علی اکبر تازہ دم ہونے کے لیے پھر میدان کارزار سے نکلے، پھر باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کی ابا جان پانی۔ فرمایا بیٹا حوض سے پیو۔ کہاں ابا جان خدا کی قسم آج اگر علی اکبر کو پانی کے قطرے کہیں سے مل جائیں تو کوفیوں کو باطل پرستی کا مزہ چکھا دوں اور آج دنیا کو بتا جاؤں کہ نبی کے غلام جب حق و اسلام کی حمایت کے لیے میدان سے نکلتے ہیں تو پھر ان کی تیغ براں اس وقت تک میان میں نہیں آتی جب تک وہ صفیہ ہستی سے کفر و باطل کا نام و نشان تک نہ مٹا دیں۔ فرمایا علی اکبر مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو مگر میں مجبور ہوں، اور بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ علی اکبر نے دیکھا تو فاطمہ دامن پھیلائے، علی بازو کھولے ہوئے، نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں اور آپ کا مرکب رفتار تیز دشمنوں کے سروں پر تھا اور آپ پھر لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور یہ حملہ ایسا تھا کہ لشکر یزید کے پاؤں اکھڑ گئے، لاشوں پر لاشیں تڑپنے لگیں اور سروں پر سر گرنے لگے اور چاروں طرف قتل عام ہونے لگا۔ عمرو بن سعد نے ایک مشہور شہسوار محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 بہادروں کا دستہ دے کر ہاشمی جوان کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ آتے ہی پکارا کہ جانتے ہو میری شہ سواری کی دھوم شام و عراق میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بھی شجاعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے، اور پھر آپ نے تیغ حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ کوفیوں کے یہ بہادروں کا دستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا اور آپ لشکر کے اندر گھس گئے اور آپ کی تلوار کے ایک وار سے کئی یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح کٹ کر گرنے لگے۔ امام پاک نے میدان جنگ میں اپنے لخت جگر کا انداز جنگ دیکھا۔ امام پاک نے میدان جنگ میں اپنے لخت جگر کا یہ انداز دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور مرحبا مرحبا کہہ رہے تھے۔ ابن نمیر نے دھوکہ دے کر نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے سے پار ہو گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے، گویا کی 14ویں رات کا چاند تھا جو ڈوب گیا اور چمنستان زہرا کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا۔ عمرو بن سعد نے پکارا حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے یہ آواز سنی تو خیمے سے نکل کر چلا پڑی، ہائے میرے اکبر کی لاش کی طرف دوڑ پڑی۔ امام پاک نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بہن صبر کا وقت ہے، صبر کرو۔ نواسے رسول اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، دیکھا تو ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ حضرت حسین ادھر ہوتے تو ادھر سے آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا، آپ اس طرف کو دوڑتے تو آواز دوسری طرف سے آتی ابا جان مجھے پکڑنا۔ آخر کار حضرت امام حسین نے لشکر یزید کو للکارا تو وہ بھاگ گئے اور آپ نے علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اپنی چادر میں باندھے، اٹھانے لگے تو لاش اٹھتی نہیں، اور اٹھتی بھی کیوں کر اس لیے کہ امام الانبیاء کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین آج کربلا کے میدان میں اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجوں اور اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں کی لاشیں ڈھو ڈھو کر تھک گیا تھا۔ فرمایا اکبر اٹھتے کیوں نہیں؟ لاش سے آواز آئی ابا جان ذرا ٹھہر جائیے، علی رضی اللہ عنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاشمی شہزادے کی لاش
خیمے میں پڑی تھی۔ عابد بیمار فرش میں دہاڑے مار رہا تھا، اصغر جھولے میں تڑپ رہے تھے، بی بی شہربانو آہیں بھر رہی تھی۔ سیدہ زینب لاش سے لپٹ گئیں، ہوش آئی تو لاش کو جھولی میں لے کر خون آلودہ زلفوں کو چوما، اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی لاش کو گود میں اٹھایا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ لاش پر رونے کے بعد مظلوم نے لاش کو خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ مردوں میں سے کوئی بھی اور نہیں تھا۔ ہم حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر قربان ہو چکے تھے اور ایک ایک کر کے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت الہیہ کی حفاظت کے لیے شہادت پا چکے تھے۔ چاند غروب ہو چکا تھا، ستارے ڈوب چکے تھے اور پھول ٹوٹ چکے تھے۔ عابد بیمار تھا، اصغر شیر خوار تھا، پھر ساتھ جاتا بھی تو کون۔ قبر کھودی، اپنے لختے جگر کی لاش کو بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ دفن کیا اور زمین کربلا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے علی اکبر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔